अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज ने जुडिशल कमीशन से इस्तीफ़ा दे दिया है और बज़ाहिर जो उनकी तरफ से उज़र सामने आया है वो ये कहते हैं कि हमें ज़ाती तौर पर हम इतने मुकदमात में उलझे हुए हैं कि जुडिशल कमीशन के जो अमूर हैं वो अंजाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन ज़रा इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो अंदरूनी चपकलिश है ये इस्तीफ़े भी उसी सिलसिले की कड़ी है। ज़ाहिर है एक धड़ेबंदी तो सामने है और मुख्तलिफ ग्रुप्स भी हैं। उमूमी तौर पर सियासी जमातों में ये सिलसिला जारी रहता है और अब ये इस्तीफ़े असर क्या डालेंगे बुनियादी तौर पे, और ये जो उज़र शिबली फराज और अली ज़फ़र उमर अयूब साहब की तरफ से सामने आया है इसको कितना काबिल कबूल समझेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, और अब मुखालिफ जो सियासी जमातें हैं ऑब्वियसली वो इस बात पे कोई ना कोई तो अपना मौक़िफ़ अपनाएंगी। इस मामले पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब में मौजूद थे और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से उन्होंने मुलाकात की है। 6 महीनों में ये 5वीं मुलाकातें हैं। वफाकी हुकूमत के तर्जुमान अताउल्लाह तारड़ के बकौल ये दौरा इंतहाई कामयाब रहा। वाटर समिट से खिताब किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ जो हैं उन पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया है। अहम बात ये भी रिपोर्ट हो रही है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जो पाकिस्तान आने की दावत है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जो दी गई उसको कबूल कर लिया है। अब ये दौरा कब होना है यकीनी तौर पे इसका इंतज़ार पाकिस्तान के अवाम को तो है, लेकिन सऊदी अरब के साथ रवाबित की बहाली और जो हमने इमेजेस भी देखे हैं यकीनी तौर पे वो पाकिस्तान के लिए बड़े सूदमंद हैं। अब बड़े हेल्दी इमेजेस हमें नज़र आए इस मुलाकातों के दौरान। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। आलमी मंजरनामे की अगर हम बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हक़ में करारदाद मंजूर की है। 157 जो वोट हैं बात के हक़ में आए हैं। 8 ममालिक ने मुखालिफत की है, जिसमें सिग्निफिकेंस बात की जाए इज़राइल है और देन अमरीका है, उन्होंने इस करारदाद की मुखालिफत की है। जनूबी कोरिया में गुज़श्ता रोज़ मार्शल लॉ का निफाज हुआ और चंद ही घंटों बाद स्पीकर ने पार्लियामान को बहाल कर दिया और अब जो जनूबी कोरिया के सदर हैं उनके खिलाफ मुआवज़े की तहरीक पार्लियामान में लाई गई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है। इससे पहले हमने तुर्की में देखा था, जो रीसेंट हिस्ट्री बताती है कि उस वक्त तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के हक़ में तुर्की के अवाम निकल आए थे और अब ये जो अंदाज़े सियासत बदले हैं फ़ी ज़माना इस मौजूदा दुनिया में, इसके असरात क्या हैं और यकीनी तौर पे दुनिया के अवाम अब अपनी राय और उसका इजहार करना जानते हैं। ऐसे में जो मार्शल लॉ रहे हैं, मार्शल लॉ की तारीख़ है दुनिया की सियासत में, अब क्या आने वाले दिनों में इसके इम्कानात मौजूद हैं, ये भी एक बुनियादी सवाल है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा खुर्शीद साहब ने ज्वाइन किया है, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, एक तो ये उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और दूसरा जो ये जनूबी कोरिया वाला है एपिसोड, यके बाद दीगरे इवेंट हुए, उधर से वो उसका निफाज हुआ, चंद घंटों बाद स्पीकर एक्टिव हो गए, मुआवज़े की तारीख भी सामने आ गई, ये सब क्या है? अब सब ये हमारी गुज़श्ता 50 साल तारीख़ का एक लिहाज से तीसरा वाक़या है। 1991 में 91 रूस में गोरबाचोव साहब प्रेसिडेंट थे सोवियत यूनियन के, और वहाँ चपकलेश हुई उनकी, चूँकि उनका जो आइडिया था ना कि कम्युनिस्ट निज़ाम की गिरफ्त कमज़ोर की जाए और आज़ादियाँ ग्लासनास्ट उसको कहते थे और ग्लासनास्ट को प्रमोट किया जाए तो उसकी फ़ौज के अंदर भी मुखालफत थी और पार्टी के अंदर भी मुखालफत थी। चुनांचे एक वक्त आया कि ये कशमकश इतनी बढ़ी कि मार्शल लॉ लगा दिया गया। बोरिस येल्सन जो पार्टी के अंदर गोरबाचोव के मुखालिफ थे, हालांकि वो गोरबाचोव को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनका एक नुक्ता नज़र था कि जी ये जो आज़ादी है ये भी मिलनी चाहिए और फ़ौज का कोई रोल नहीं होना चाहिए। उन्होंने मोर्चा लगा लिया पार्लियामेंट में। अब टैंक आ गए और तकरीबन कुछ 24-26 घंटे तक ये कशमकश जारी रही, लेकिन अवाम ने यानी गोरबाचोव ने मुज़ाहमत नहीं की, जो प्रेसिडेंट थे उसके जो मुखालिफ थे सियासी थे तो कम्युनिस्ट पार्टी के, वो भी उसने ऐलान कर दिया कि हम तो नहीं मानते इसको। चुनांचे 2 दिन के अंदर वो जो है वापस हो गया। फिर 2016 में आपके सामने तुर्की में हुआ,
وہ پھر فوج آئی، اور اس وقت بھی یہی ہوا کہ عوام نے سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو قبول نہیں کرتے، یہ حکومت ٹھیک چل رہی ہے. شکایات اس وقت بھی تھیں، یعنی اس کے خلاف دو باتیں عام طور پر کہی جا رہی تھیں اردوان کے خلاف. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اپوزیشن کو انہوں نے دیوار سے لگایا ہوا ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ جو آزادی ہے اور جو معاشی آزادیاں ہیں وہ ان پر پابندیاں لگا رہے ہیں، میڈیا پر پابندیاں لگا رہے ہیں. فتح اللہ گولن کا بڑا ایلیمنٹ تھا. ہاں، وہ کہا یہ گیا کہ وہ اس کے پیچھے تھے. صحیح ہے. تو وہ بھی یہی ہوا. وہ تو 2 دن لگے تھے، یہاں چند گھنٹے لگے، اور پھر وہ واپس چلے گئے، اور آج تک وہ 16 سے لے کر ابھی تک اردوان صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ تیسرا واقعہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ان ممالک میں بھی جہاں جمہوریت کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں، وہاں بھی جمہوریت اب مضبوط ہو رہی ہے. جی. اور عوام کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ جی ہماری رائے کے بغیر بننے والی حکومت یا ہماری رائے کو ملیامیٹ کر کے بننے والا نظام جو ہے وہ نہ تو ملک کے مفاد میں ہے، نہ معاشرے کے مفاد میں ہے، نہ ہم اس دنیا کے ساتھ چل سکتے ہیں. تو یہ ایک خوشائند بات ہے ان تمام ممالک کے لیے جہاں جمہوریت کی جڑیں کمزور ہیں اور عوام کے مینڈیٹ کی کوئی عزت احترام نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. خرم دستگیر صاحب سے بھی ہم جانیں گے. فیصل واؤڈا صاحب بڑی کلیدی حیثیت ہے ان کی، موجودہ جو سیاسی ساری بساط ہے اس میں. گزشتہ رات انہوں نے ٹی وی پروگرام میں ایک بات کی ہے. خرم صاحب، فیصل واؤڈا صاحب کہتے ہیں کہ اگر ملک کی بہتری چاہیے تو نظام کو 1 طلاق مسلم لیگ نون کی حکومت کو دینی ہوگی، اور دوسری آبویسلی انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے متعلق بات کی ہے. تو کتنا سنجیدہ لے رہی ہے آپ کی جماعت، کتنے فکر مند ہیں آپ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد، اور کیا فیصل واؤڈا صاحب کی یہ بات کوئی اہمیت رکھتی ہے آپ کی نظر میں؟ زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ نومبر میں پچھلے 7 سال میں سب سے کم مہنگائی کی شرح تھی. یہ زیادہ اہم بات ہے ہمیں یاد رکھنے کی. یا اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو اس مالی سال کے پہلے 5 مہینے ہیں جو 30 نومبر کو ختم ہوئے ہیں، اس میں پاکستان کی ایکسپورٹس میں 13% اضافہ ہوا ہے. اس سے زیادہ اہم بات یہ بھی ہے، جو کہ کوئی اتنی اچھی خبر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ نومبر میں ہی جو دہشت گرد پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے گئے ہیں وہ 2017 کے بعد سب سے زیادہ ہے. تو لہٰذا یہ دونوں جو محاذ ہیں، معیشت کا بھی اور دہشت گردی کا بھی، یہ شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے لیے زیادہ اہم ہے. یہ ایسے بیانات ٹیلی ویژن پر چلتے رہتے ہیں، ہم اس پہ بات بھی کرتے ہیں، لیکن جو آپ نے بات کی بالآخر جو ساؤتھ کوریا کے بارے میں ڈسکشن ہوئی، پارلیمان ہی پاکستان کی جو عوام ہے اس کا گھر ہے، اس کی پاکستان کے آئین کی آخری ضمانت جو ہے وہ مقننہ ہے. تو لہذا وہیں سے یہ سب سے ایشوز ڈسکس ہونے ہیں. تو اس وقت تو آئی تھنک ایک چیز جو ہم سب کے لیے تشویشناک ہے کہ بجائے یہ کہ ہم پاکستان کے بہتر مستقبل پر بحث کریں، معیشت پر بحث کریں، اپنے دوسرے جو معاملات ہیں حاکمیت کو اسے بہتر کرنے کی کوشش کریں، ہم اسی میں یہ پھنسے ہوئے ہیں. اور بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ یہ کیا جو ہے ابھی احتجاج ہوا اور اس پہ کتنے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، شہید ہوئے، کتنے سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے. اصل جو ڈسکشن ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا، جس طرح سے اقوام متحدہ میں فلسطین کا جو ریاست کے بارے میں ریزولوشن جو ہے وہ پاس ہوا ہے، یہ سارے وہ سنجیدہ معاملات ہیں جنہیں ٹیلی ویژن پر بھی اور پارلیمان میں بھی ڈسکس ہونا ہے. تو یہ جو اس طرح کی جو سیاسی مسالے دار گفتگو ہے ویسے تو مزیدار ہے، لیکن پاکستان کے عوام کے مستقبل کے لیے جو ڈسکشن کرنی ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے. خرم صاحب، جب معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، سدھر رہے ہیں، استحکام آ رہا ہے، معاشی بھی، سیاسی بھی، دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے، تو اس طرح کی گفتگو کیوں فرما رہے ہیں؟ جی کیونکہ مستقبل کا منظر نامہ ہمیں طے کرنا ہے ہم سب نے مل کر، اور اس کے اندر وہ ان کی جو رائے ہے انہوں نے اپنی دے دی ہے. لیکن جو مسلم لیگ نون میں جہاں جو اس وقت حاکمیت شہباز شریف صاحب اس کی قیادت کر رہے ہیں، وہاں ضرور ایک
کچھ جگہوں پر کام کرنے کی بہت گنجائش ہے. مثلاً ایک جو سیاسی مینجمنٹ ہے, یعنی اپنے جو ہمارے ہواری جماعتیں ہیں, ایلائز ہیں, ان کے ساتھ مستقل ڈائیلاگ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے, تاکہ ایک جو بہت حالانکہ مشکل حالات میں ابھی 26ویں ترمیم کا بہت ایک مشکل مرحلہ تھا, جس میں یہ تمام جو حکومتی اتحاد تھا وہ پوری طرح چٹان کی طرح اکٹھا کھڑا رہا اور اس نے اس کو ڈیلیور کیا. تو وہاں سیاسی مینجمنٹ کی ضرورت ہے. دوسرا جو ہے جس کے اوپر آپ نے اور میں نے اس پہ کئی دفعہ گفتگو کی ہے کہ جو حکومت ہے اس کو ابلاغ کے جو نئے طریقے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. وہاں پہ ایک کمی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک ایسے دور میں جب حقیقت کا سچ سے تعلق نہیں رہا, ہم حقیقت اس چیز کو سمجھتے ہیں جو ہمارے موبائل فون پر ہمیں نظر آ رہی ہے, تو لہذا اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے پہلے سے بہت زیادہ اس پر ایفرٹ اور محنت کرنی ہوگی, جو کہ ایک چیلنج ہے شہباز شریف صاحب کی. 26ویں ترمیم کا آپ نے ذکر کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ شکایت ہے کہ 26ویں ترمیم نے ہم نے تعاون کیا, منظور ہو گئی, کچھ حصوں پر عمل درآمد شروع ہو گیا, مدارس رجسٹریشن کے بارے میں جو قانون سازی ہوئی وہ بل لے کے صدر صاحب بیٹھ گئے ہیں, نہ حکومت اب ان کو توجہ دلا رہی ہے, نہ صدر صاحب خود اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. انہوں نے تو 7 دسمبر کی دھمکی بھی دے دی ہے. تو یہ بھی ایک سیاسی مینجمنٹ کے جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں کمی ہے یا اس کی کمزوری ہے, جس کی وجہ سے شکایت ایک ایسے شخص کو پیدا ہو رہی ہے جس نے 26ویں ترمیم میں آپ سے بھرپور تعاون کیا؟ جی نہیں, اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور وزیر اعظم تو اس معاملے میں بہت متحرک آدمی ہیں, ان کی ہر وقت جو ہے نظر مختلف معاملات پر رہتی ہے, لیکن جو سیاسی مینجمنٹ ریکوائرڈ ہے اگر انہیں مزید معاونت کی ضرورت ہے تو وہ حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن ان کو یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ان کے پاس ایک ٹیم ایسی موجود ہو جو ان کے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں, اور مسلم لیگ نون میں کی جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس میں بہت سینئر لوگ بھی موجود ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں, کہ وہ ہمہ وقت اس کے اوپر کام کریں کہ حکومت کے جو مثلا لیجسلیشن ہوئی ہے یا اس میں جو کمٹمنٹس ہیں, پولیٹیکل کمٹمنٹس, پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ایشوز ریز کیے ہیں ریسنٹلی پانی کی تقسیم کے اوپر, نہروں کے اوپر, ان سب باتوں پہ. اور جناب اسحاق ڈار صاحب جن کو سربراہ بنایا وہ آپ کو معلوم ہے کہ انتہائی مصروف اور اوور کمیٹڈ آدمی ہیں, لہٰذا ان کی معاونت کے لیے بھی ایک ٹیم کی ضرورت ہے جو اس سارے ایشوز پر بات کر سکے, مولانا سے بھی بات کرے, بلاول بھٹو زرداری سے بھی گفتگو کرے, MQM کے بھی اپنے ایشوز ہیں ان کو سالو کرنے کی ضرورت ہے. تو جہاں شہباز صاحب کی بہت اور بہتر ان کی اسٹریٹجی تھی حاکمیت کے معاملے میں, اور موجود ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں جس طرح میں نے کہا کہ معیشت کے معاملے میں بہت خیر خواہ انہیں کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے, لیکن یہ جو ایشوز ہیں جو کہ بعد میں پھر بڑھ جاتے ہیں, ان کو ابھی سے مینج کر کے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. اچھا خرم صاحب, سعودی ولی عہد کے ساتھ ابھی بھی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان کی, 6 مہینے میں یہ 5ویں ملاقات ہے. رپورٹ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے پاکستان آنے کی دعوت قبول کر لی ہے. اس سے پہلے بھی ان کا دورہ متوقع تھا لیکن وہ پھر مؤخر ہوا, تو اب کچھ پتہ چل سکا وہ کب تک پاکستان آئیں گے؟ اور سعودی عرب پاکستان کو معیشت کے حوالے سے اپنی پالیسیز بہتر کرنے کے بارے جو کہتا تھا یا اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کے بارے کہتا تھا, کیا ہم نے وہ سب کر لیا ہے؟ اب ان کی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان از ریڈی؟ جی, حکومتی معاملات کی باریکیوں سے تو میں اس وقت آگاہ نہیں ہوں, لیکن ایک جو چیلنج ہے جو غالباً ابھی بھی موجود ہے, جس کی وجہ سے ابھی وہ نتائج حاصل نہیں ہوئے جن کی توقع, اور وہ یہ کہ پاکستان نے اب ایک ٹرانزیشن کرنی ہے, ایک ارتقاء کرنا ہے حکومت نے, جس میں ہم اپنے دوست ممالک میں سعودی عرب سر فہرست ہے, ہم امداد مانگتے تھے, یعنی بجٹری سپورٹ مانگتے تھے کہ ہمیں اتنے پیسے دے دیں تو اتنے 1 سال گزر جائے گا. اب جو دنیا بدل گئی ہے اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ اب امداد کی بجائے سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, اور سرمایہ کاری میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پوری دنیا میں بین الاقوامی طور پہ لگے بندے اس کے طریقہ کار ہیں, اس میں آپ نے پوری کیلکولیشن کرنی ہے, ریٹ آف ریٹرنز کیلکولیٹ کرنے ہیں, وقت جتنی انویسٹمنٹ ہوگی کیا ہوگی, کیا طریقہ کار ہوگا کہ ان کی جو پروفٹس ہیں وہ ریپیٹریٹ ہوں. اس میں ابھی میری نظر میں ابھی کچھ وقت کی ضرورت ہے کہ اس سارے ایشو کو
بین الاقوامی معیار کی انویسٹمنٹ ہم آفر کر سکیں. جس وقت ہم تیار ہو جائیں گے میرے خیال میں اگلے 3 سے 4 ماہ میں تو سعودی ولی عہد تشریف لائیں گے اور پھر ایک بڑی انویسٹمنٹ کا اعلان کریں جس میں ایک تو بڑی واضح دیر پینڈنگ ہے جو کہ ایک آئل ریفائنری ہے جس پر بہت سارا کام وزارت پیٹرولیم نے کیا بھی ہے لیکن ابھی اور پچھلی حکومت میں اس پر قانون سازی بھی کی گئی تھی, باقاعدہ طور پہ ریفائنری پالیسی اناؤنس کی گئی تھی. تو اب ان تمام معاملات کو مجتمع کر کے اس ڈیلیوری کا وقت آ گیا. اچھا, عام تاثر یہ ہے, اور پرسوں ہماری گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب یہاں تھے, ان سے بات ہو رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی موجودہ بیوروکریٹک سسٹم جو ہے جب تک اس کو تبدیل نہیں کیا جاتا, بیوروکریسی کے ہاتھ میں معاملات جب تک ہیں, کوئی اکنامک فرنٹ پہ کوئی پیش رفت ممکن نہیں. یہ ڈیلے کرتے ہیں معاملات کو, الجھنیں پیدا کرتے ہیں, مسائل پیدا کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں, آپ کا تجربہ کیا ہے کہ موجودہ بیوروکریٹ سسٹم جب تک برقرار ہے, اور ایس آئی ایف سی اسی لیے آئی تھی کہ 1 ونڈو آپریشن ہوگا, لیکن اس کے بھی ابھی تک حوصلہ افزا نتائج سامنے نہیں آئے, تو اس کی رکاوٹ بھی بیوروکریسی کو قرار دیا جا رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم دوست ممالک سے بڑی سرمایہ کاری لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جی, میں گورنر صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ جس قسم میں نے کہا کہ اب دنیا کے جو معیار ہیں امداد کی بجائے سرمایہ کاری پر زور ہے, اور سرمایہ کاری کے لیے جس قسم کی آپ کو پیکیجنگ کرنی ہوتی ہے اپنی انویسٹمنٹس کی, اور اس پر یہ آج کا کام نہیں ہے, اس پہ بہت عرصے سے کام ہو رہا ہے, 2017 سے اس پر کام ہو رہا ہے, لیکن ہم ابھی اس لیول تک نہیں پہنچ پائے. اس کے لیے آپ کو بین الاقوامی فرم سے اپنے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں اس کی باقاعدہ طور پہ تصدیق کروانی پڑتی ہے, ویریفیکیشن ہوتی ہے, پلانز جو ہیں بنائے جاتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ بیوروکریسی میں کوئی لوگ نہیں ہیں اس پہ, لیکن بڑی قلیل تعداد ہے جو ان سارے معاملات کو 21ویں صدی کے تقاضوں کے معاملے میں سمجھتے ہیں. زیادہ تعداد ابھی بھی انہی کی ہے جو فائلوں کو دیکھتے ہیں, جو ہر چیز کو انتہائی قانون اور جسے کہتے ہیں کہ سب سے رسک فری کام جو ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک ابھی 21ویں صدی کی حاکمیت کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگ جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو وہ کانفیڈنس بھی دلایا جائے. اگرچہ نیب میں کچھ ترامیم ہوئی ہیں قوانین میں جس سے بہتر کانفیڈنس آیا, لیکن اصل میں تو ایک اور یہ ڈسکشن پوری پارلیمان میں کرنا ضروری ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے جس قسم کی اصلاحات کرنی ہے بیوروکریسی میں بھی اور ہماری سوچ سمجھ میں بھی, جو ہماری توقعات ہوتی ہیں حکومت سے, اس میں بھی تبدیلی آئے گی تو ہم وہ جو لارج اسکیل انویسٹمنٹ سعودی عرب نے آفر کی ہوئی ریفائنری وہ 10 سے 12 بلین ڈالر کی ہے, تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. خرم صاحب, آج کی خبر ہے پاکستان کا مجموعی قرض 1.30 ارب ہے, صرف 29 ارب ڈالر ہم نے چین کے دینے ہیں. آئی ایم ایف کو بھی اس پہ اعتراض ہے. پھر جو تاجروں سے ٹیکس وصول کرنا تھا, زرعی ٹیکس لگانا تھا, ڈسکوز کی نجکاری کرنی تھی, یہ جو اہداف تھے ابھی تک ہم حاصل نہیں کر پائے ہیں. اب ہم اگلی قسط کے لیے بھی جا رہے ہیں. ان حقائق کو دیکھتے ہوئے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سب ہرا ہرا ہو جائے گا, تو کیسے یقین کر لیا جائے؟ نہیں, میں نہیں کہہ رہا ہرا ہرا ہو جائے گا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بڑا کام کرنا ہے ابھی, اور اس میں ایک بنیادی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اور اس پر بات کرنی ہوگی پارلیمان میں کہ یہ جو مستقل ایک صوبے کی طرف سے صوبے کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے, صوبے کی گاڑیاں, ہتھیار, اہلکار استعمال کرتے ہوئے وفاق پر حملہ ہے, یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. بڑی مشکل سے ہم کچھ معاشی استحکام حاصل کر پائے, لیکن اگر حکومت کی ساری جو انرجی ہے وہ جتھا بندوں کو روکنے میں استعمال ہوگی, انتشاری جتھوں کو جو ہے وہ پیچھے رکھنے میں استعمال ہوگی, اور اسلام آباد کے اوپر اس کا افیکٹ ہوتا ہے, پوری یہاں جو پاکستان کی معیشت ہے اس پہ افیکٹ ہوتا ہے, تو اس پہ بھی ضرور کوئی نہ کوئی بات کرنی ہوگی پارلیمان میں اور دوسری سب جماعتوں کو مل کر کہ بھئی اب اگر فوکس اس پر کرنا ہے کہ ہمارے نوجوان مرد و خواتین کے لیے روزگار کیسے پیدا کرنا ہے, زراعت کو جدیدیت کی طرف کیسے لے کر جانا ہے,
تو ہم یہ معاملات ڈسکس نہیں کر سکتے کہ جی کس جگہ کیا ہوا اور کتنی گولی چلی اور کتنے لوگ شہید ہوئے. یہ معاملات اب ہم اس سے ہمیں آگے بڑھنا. جی صحیح ہے. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد آئیں گے. کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, خرم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل جو وارڈر صاحب کی باتیں ہیں ان کو جانے دیں, اور یہ صرف کنزمپشن کے لیے, میسز کی کنزمپشن کے لیے, ہمارے ٹی وی ٹاک شوز کا پیٹ بھرنے کے لیے, ان میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے. لیکن خرم صاحب نے جن مسائل پہ گفتگو کی ہے وہ واقعتاً پاکستان کے عوام کے حقیقی مسائل ہیں. لیکن وارڈر صاحب کو کیسے جانے دیں؟ نہیں, جب وہ کہتے ہیں جانے دیں تو جانے دیں. ہم کیسے جانے دیں؟ ہم ایسے جانے دیں کہ بھئی ٹھیک ہے, وہ حکومت کے حصہ ہیں, حکومت کے سینیٹر ہیں نا اس وقت, ان کی حکومت ہے, وہ جانے اور حکومت جانے. ہم ایک سائڈ پہ بیٹھ کے دہی کھا لیتے ہیں آرام سے, ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم پیپلز پارٹی میں تھوڑی شامل ہوئے ہیں کہ نون لیگ جو مرضی کرے, ڈی چوک میں بھی لگی ہو, معاشی اس پہ محاذ پہ بھی ہو, لیکن ہم کارنر پہ کھڑے دہی کھا رہے ہوں. بس ٹھیک ہے نا, ہم تو جرنلسٹ ہیں, ہم پیپلز پارٹی تھوڑی ہیں. صدارت لے لی انہوں نے, سینٹ کی چیئرمین شپ لے لی انہوں نے, 2 گورنر بلکہ 3 ہی عملان ہیں گورنر لے لیے, تو ان کو اس کے علاوہ اب اس سے فارغ ہوں تو کوئی اور توجہ کریں. مولانا صاحب سے بلاول صاحب کی ملاقات, کیا واقعتاً یہ مدارس والا معاملہ ہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں, مولانا نے جو ووٹ دیا اپنے ووٹر کو یہ بات بتائی کہ ہم نے 2-3 اچیومنٹس کی ہیں. نمبر 1 تو مدارس سود والا سر فہرست تھا. سود کے حوالے سے گورنمنٹ کو پابند کر دیا ہے کہ یہ 2 سال میں اب وہ 2027 تک جو ہے وہ غیر سودی نظام لائیں گے, سودی نظام ختم کریں گے. جو اپیلیں کی ہوئی ہیں گورنمنٹ نے یا گورنمنٹ کے اداروں نے, وہ شریعت کوڈ کے جو فیصلہ تھا اس سے واپس لے لیں گے. اور دوسرا یہ دینی مدارس کی رجسٹریشن پہ جو رکاوٹیں پرویز مشرف کے دور میں شروع ہوئی تھیں اور جاری ہیں ابھی تک, وہ دور ہو جائیں گی. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے دینی مدارس کے لیے اور مذہبی حلقوں کے لیے, تو وہ میں نے کرا لی ہے. لیکن اب دینی مدارس کے حوالے سے جو بل منظور ہوا وہ ایوان صدر میں جا کے رک گیا ہے, اور اتنا عرصہ ہو گیا, آلموسٹ 1 مہینہ ہونے والا ہے, مہینہ ہو گیا ہے بلکہ, تو وہ اس کی منظوری نہیں ہو رہی. تو وہ بڑے حیران ہیں کہ اگر یہ کام حکومت نے اٹکانا ہی تھا تو ہم نے کس خوشی میں ووٹ دے دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ کام نہیں ہوتا, جو قانون سازی ہو چکی ہے, اگر اس پر اس کو منظور ہی نہیں کرنا, یعنی فائنل شیپ نہیں دینی, اس کو ایکٹ کی شکل میں منظور نہیں کرنا, تو پھر ہم یہ توقع کیسے کریں کہ سود کا خاتمے کی شرط بھی ہماری پوری ہو. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ جو دینی مدارس والا معاملہ ہے, 2014 کا جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس میں بھی یہ طے ہوا تھا کہ ان کی رجسٹریشن کروائی جائے گی. اب تک تقریباً 50% دینی مدارس ہیں جن کی رجسٹریشن ہوئی ہے, اور 50% کے بارے میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اب اس وقت مولانا اس وقت بھی سگنیٹری تھے, نیشنل ایکشن پلان پہ بھی بڑی کلیدی حیثیت تھی. اب اس کے بعد آبویسلی اس پہ بھی ہے. تو اس میں صدر صاحب کے پاس اگر یہ معاملہ رکا ہے تو آپ کی دانش میں کیا بات آتی ہے کہ کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی ٹی او آرز نہیں طے ہو پا رہے ہیں, کوئی کرائٹیریا کا مسئلہ ہے, یا کوئی اور معاملہ ہے؟ صدر نے تو یہ نہیں معاملہ, صدر نے یہ سارے کام جو ہیں گورنمنٹ نے کرنے ہیں. جی, گورنمنٹ نے ایک قانون منظور کیا ہے, صدر کے دستخطوں کے بعد وہ نوٹیفائی ہونا ہے. صدر روک کے بیٹھے ہیں تو اس کی 2 وجوہات نظر آتی ہیں. ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس سے بل سے ہی مطمئن نہ ہوں, لیکن اس کا بھی پھر حل ہے کہ وہ لکھ کے حکومت کو بھیجیں وجوہات کے, ان وجوہات کی بنیاد پر اس پر نظر ثانی کی جائے. وہ بھی نہیں ہو رہا. اس کے بعد جو دوسری بدگمانی ہو سکتی ہے مولانا کو یا مولانا کے ساتھیوں کو, وہ یہ ہو سکتی ہے کہ صدر صاحب مغرب کو خوش کرنے کے لیے یا کوئی اور
किसी एजेंडे के तहत वो रुकावट बने हुए हैं, वरना तो कोई जवाब नहीं बनता। हुकूमत अगर तो हुकूमत इस मामले में यकसू ना होती तो वो इसको मंजूर ना करती, अक्सरियत तो उसके पास थी, मंजूर करने के बाद इतनी जल्दी में भेजती नहीं। ये भी हो सकता है, यानी ये भी बदगुमानी की जा सकती है कि हुकूमत ने ही सदर साहब से कहा हो कि हमने जी मौलाना को टालने के लिए कर दिया, अब मेहरबानी करके आप रख छोड़िए। लेकिन उसका भी एक मुद्दत मुकर्रर है ना, कि एक समरी अगर जाती है और मुकर्रर मुद्दत में नहीं होती तो वो मंजूर हो जाती है। सही है। लेकिन यहाँ वो काम भी नहीं हो रहा, तो इसलिए मौलाना को तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, लेकिन क्या हुकूमत किसी भी वजह से उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दरख़ोर इतना नहीं समझेगी, अहमियत नहीं देगी? ये बिल मंजूर, ये जो एक्ट जो है, एक्ट की शक्ल ये बिल नहीं अख्तियार करेगा। ये सारी बिलावल साहब की जो मुलाकात है, इसको बिलावल साहब को हम हाफिज़ अहमदुल्ला साहब का मैं बयान देख रहा था, वो यही कह रहे थे कि जी बिलावल साहब इस बात की वजाहत करें कि भाई वो क्यों ताख़ीर क्यों हो रही है। बिलावल साहब तो खुद कहते हैं मुस्लिम लीग नून से जी आप वजाहत करें, हमारे जो साथ मुआहदा हुआ वो पूरा नहीं हुआ। अच्छा, ये अब अजीब बात है कि बिलावल साहब को हुकूमत से शिकायत हैं, मौलाना फजल रहमान साहब को ऐवान सदर से शिकायत हैं, और ये एक अजीब है मामला कि भाई ये इत्तेहादी भी हैं, एक सिस्टम को चलाना भी चाहते हैं अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, और शिकवे शिकायत भी जारी रखे हुए हैं। सही है। तो और ग़ालिबन वावड़ा साहब जो बात कर रहे हैं वो इसी चक्कर में मेरे ख़्याल वो समझते हैं कि भाई ये मामला इस तरह से चलना मुश्किल हो रहा है, दुश्वार हो रहा है, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि सिस्टम को चाहिए कि इनको तलाक दे दे, क्योंकि ये डिलीवरी का इशू है ना, परफॉर्मेंस का इशू है कि अगर बाहम भी आप एक दूसरे से नेक नियत नहीं होंगे, एक दूसरे से मुखलिस नहीं होंगे, एक दूसरे को की बातें मानने के बावजूद रोड अटका रहे होंगे, तो ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं ये बड़ी हकीकी बात है इरशाद साहब। वैसे ये मुस्लिम लीग नून में भी ये सेंटिमेंट है, और मुस्लिम लीग नून का वो क्लास जो इक़्तिदार में नहीं है। कुछ लोग तो है ना जीत गए कैबिनेट में चले गए, कुछ लोग जीते हैं कैबिनेट में नहीं गए, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ना जीते हैं ना वो किसी पावर कॉरिडोर का हिस्सा हैं, और लेकिन वो कलीदी हैं मुस्लिम लीग नून में, पुराने लोग पाए जाते हैं। तो वो ये सेंटिमेंट ज़रूर पाया जाता है। वो ये कहते हैं कि यकसू हम नहीं हैं बहुत से मामलात में, और उसमें वो एक तफरीक, एक बाज़ाब्ता तौर पे वो फिर कैंप्स की बात आ जाती है, नवाज शरीफ कैंप की बात आती है, फिर शहबाज शरीफ कैंप की बात आती है। जब अपना एक जमात के अंदर ये मामला है और फिर दूसरी जमातों के साथ, देखिए पीपल्स पार्टी तो हर लिहाज से एक बारगेनिंग पोजीशन में है ना, क्योंकि पीपल्स पार्टी पे डिपेंडेंट है वज़ारत उज़्मा शहबाज शरीफ साहब की। तो वाडा साहब जब भी आके बात कर रहे हैं, लाजमी नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला हो, हम इसको खारिज इम्कान भी नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रेशर तो आ रहा है। नहीं, इससे देखें जो अपोजिशन का या पीटीआई का नुक्ता नज़र है वो मजबूत होता है। हाँ। कि जी ये तो एक दूसरे से भी मुखलिस नहीं है। हाँ। और ये तो जो बातें तय हो जाती हैं अपने इत्तेहादियों के साथ, उसको भी ऑनर नहीं करते, तो हम इन पर कैसे ट्रस्ट करें? ये एक मिसट्रस्ट है ना। बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं वो हुकूमत पर मिसट्रस्ट है, और ज़मानत देने वाला कोई नहीं है। फजल रहमान साहब जो बात कर रहे हैं वो ऐवान सदर पे और हुकूमत दोनों पे मिसट्रस्ट है। वो अकेले सिर्फ ये तो नहीं समझ रहे कि जरदारी साहब आज खुद ये लेके बैठे होंगे, इसीलिए उन्होंने बिलावल भुट्टो को तलब किया है कि मुझे आप वजाहत दें। अगर बिलावल वहाँ कह देते हैं कि जी सदर साहब तो ज़ाहिर हुकूमत जो कहेगी वही करेंगे, तो फिर ये मसला हुकूमत के साथ मौलाना का शुरू हो जाएगा। तो मेरा ख़्याल ये है कि हुकूमत को परफॉर्मेंस की खातिर ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ना, इरिटेशन जो हैं, ये ख़त्म करनी चाहिए। दूसरा इरशाद साहब, अभी हुकूमत की खुशकिस्मती ये है कि पीटीआई बतौर अपोजिशन ना वो इकॉनमी पे बात कर रही है, ना वो गवर्नेंस पे बात कर रही है। वो तो अपने मुतालबे, अपने बानी की रिहाई, उन सारे मामलात पे लगी हुई है। लेकिन जिस दिन अपोजिशन ने इकॉनमी पे बात करना शुरू कर दी, एक हेल्दी अपोजिशन के तौर पे आ गए, जिस दिन उन्होंने गवर्नेंस पे बात करना शुरू कर दी, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा चीज़ें नहीं। अब देखें ना, ये बात तो हकीकत है कि हुकूमत ये दावा कर रही है कि 38% जो थी महंगाई की शरह वो 6% 5% पे आ गई है। लेकिन मार्केट में तो ऐसा कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। ये तो नहीं हुआ कि सब्ज़ियाँ, दालें, घी, बाकी चीज़ें जो हैं वो वाकई इसी रेशो से कम हो गई हूँ, ये तो बात नहीं है।
اگر کہیں کم ہوئی بھی ہو تو 2 دن کے احتجاج سے سپلائی چین متاثر ہوتی ہے, 2 ہفتے پھر اس کے نرخ آگے ہی جاتے ہیں. ایک چیز کی کم ہو رہی ہوتی ہے 10 روپے, دوسری کی 20 روپے بڑھ رہی ہوتی ہے, تو وہ لوگوں کا بجٹ تو متاثر ہو رہا ہے. کہیں یہ نظر آئے لوگوں کو کہ جی یہ 6 یا 7 کی جو باسکٹ ہے, گھی بھی کم ہو گیا, واقعی اتنا کم ہو گیا, چینی بھی کم ہو گئی, آٹا بھی کم ہو گیا, دالیں بھی کم ہو گئیں, پیٹرول بھی کم ہو گیا. وہ تو نہیں آٹے ہے. میں تو ارشاد صاحب پچھلے 1 سال میں سگنیفیکنس کمی آئی ہے. 20 کلو کا تھیلا 3000 کا تھا, اب 1900 کا ہے. وہ دیکھیں وہ کسان سے پوچھے نا. ہاں, وہ کسان پہ جو بیتی ہے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. مطلب بات یہ ہے کہ ادھر سے ایک جیب سے آپ نکال کے دوسری جیب میں کنزیومر کے لیے یہ فائدہ ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ شہری کنزیومر کو ایک ایٹم میں فائدہ ہو گیا, لیکن دوسرے ایٹم جو بڑھ گئے, مثلا ایڈیبل آئل جو ہے وہ کتنا مہنگا ہوا ہے سرسے میں, حساب تو وہیں کا وہیں ہے. ہم ڈیپینڈنٹ ہیں امپورٹ پہ اس کی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہ اگر ایک طبقے کو آپ فائدہ پہنچاتے ہیں اور دوسرے طبقے کی کاسٹ پہ فائدہ پہنچاتے ہیں. ابھی دیکھیں نا, خبر یہ آ رہی ہے کہ کاٹن کی آپ کی فصل جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, جو اور یہ سال ہر سال بتدریج کم ہی ہو رہی ہے. وجہ بیان یہ کی جا رہی ہے کہ جو آپ نے گندم کے کسان کو جو نقصان ہوا ہے اس نے کاشت ہی نہیں کی, اس کے پاس پیسے نہیں تھے. تو اب یہ بھی تو قیمت ہم نے ادا کرنی ہے نا اس چیز کی, مس مینجمنٹ کی. پھر ہم مڈل مین بھی ختم کرنا چاہتے ہیں, مڈل مین کسان کو ڈائریکٹ پیسہ بھی نہیں مل رہا ہے, مڈل مین بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں یہ ایک بیلنسڈ, ایک توازن اگر نہیں ہوگا تو صرف کہہ دینے سے تو لوگ مطمئن نہیں ہو جائیں گے. اب آپ زرعی ٹیکس کی بات بھی کرتے ہیں, IMF کہہ رہے زرعی ٹیکس لگائیں. بالکل. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ارشاد صاحب اب یہ زرعی ٹیکس کسان کے پاس تو سیدھا ایک جواز ہے کہ بھئی آپ نے ہم سے گندم نہیں خریدی, ہمارا وہ بیک لاگ جا کے اگلے سال 2 میں کلیئر ہوگا, ہم ٹیکس کیوں دیں. اب شاید یہی ریزن ہے کہ زرعی ٹیکس پہ IMF کہہ رہا ہے اور حکومت اترا رہی ہے. یہ کوئی ریزن نہیں ہے. زرعی ٹیکس کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہر کسان جو ہے وہ ٹیکس دے گا. یہ ہے زرعی انکم ٹیکس ہے, ایگزیکٹلی ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے. جو کسان کمائے گا ایک تنخواہ دار کی طرح, ایک تاجر کی طرح, ایک صنعت کار کی طرح, وہ ٹیکس دے گا. اب زرعی ٹیکس اگر لگتا ہے تو اگر کسان کو گندم میں گھاٹا ہوا ہے تو اپنا گھاٹا شو کرے گا, خسارہ شو کرے گا. جی ایگزیکٹلی. اس پہ تو آپ نہیں کریں گے کہ جی آپ نے جو کہ گندم اگائی ہے اتنی تو اس لیے اب آپ کو ٹیکس پڑ رہا ہے. وہ آپ ثابت کرے گا FBR. ہاں, اگر اس طرح سے جو اندھے کی لاٹھی چلائی گئی تو ظاہر اس سے ری ایکشن پیدا ہوگا. صحیح. جس کاشتکار کو, ذمہ دار کو آمدنی ہوئی ہے اس پہ وہ ٹیکس دے. اب ایک اور توجیہ بیان کی جاتی ہے یا ایک عذر بہانہ کہ دیکھیں جی ہم تو انڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں, کھاد پہ ٹیکس دیتے ہیں, بیج پہ ٹیکس دیتے ہیں, زرعی آلات پہ ٹیکس دیتے ہیں. بھئی یہ تو ہر شخص جو تنخواہ دار ہے وہ ہر طرح کا ٹیکس دیتا ہے. وہ ڈائریکٹ ٹیکس بھی دیتا ہے, وہ انڈائریکٹ ٹیکس بھی دیتا ہے, اور جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس سے وہ بھر رہا ہے. حکومت کا FBR کا فرض بنتا ہے کہ جب وہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف آ رہا ہے تو انڈائریکٹ ٹیکس ختم کرے. دوسرا ڈائریکٹ دوہرے ٹیکس نہیں ہونے چاہیے, کمپنسیٹ تو کریں نا. دوہرے ٹیکس نہیں ہونے چاہیے کہ ہم ایک ڈائریکٹ ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور اس کے بعد انڈائریکٹ ٹیکس بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب اصولاً تو GST کے بعد تو باقی ٹیکس نہیں ہونے چاہیے نا. بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. یہ جو اس وقت سیاسی پاکستان کے حالات ہیں اس میں مذاکرات کی بات ہوتی ہے, کبھی PTI پہ پابندی کی بات ہوتی ہے, کبھی گورنر راج کی خبر بھی یا اطلاع بھی آ جاتی ہے. اب اس میں افواہ کیا ہے, اس میں سچ کیا ہے, ایک بریک کے بعد جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ شبلی فراز اور عمر ایوب نے جو استعفیٰ دیا ہے, بظاہر تو انہوں نے ایک توجیہ بیان کی ہے, لیکن انٹرنلی PTI میں کیا چل رہا ہے,
آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کے اور بشرا بی بی کے درمیان جو بھی ہوا وہ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے. بہرحال وہ ایک طرح سے تصدیق بھی تھی انڈائریکٹ, جو رپورٹ ہو رہا تھا کہ کوئی بحث و تکرار ان کی ہوئی ہے. تو اب یہ جو ہے شبلی فراز اور عمر ایوب صاحب, اس بات کو خالصتاً مان لیا جائے جو توجیہ وہ دے رہے ہیں, یا انٹرنلی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والا ایلیمنٹ یہاں بھی ہے؟ اچھا, اگر یہ واقعتاً یہی وجہ ہے تو وہ جو فارسی میں کہتے ہیں نا عذر لنگ, کمزور ترین بہانہ یہ ہے. دیکھیں, اگر عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز پر کیسز ہیں اور وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہیں, تو یہ تو ان کے حق میں بات جاتی ہے. ایک اپوزیشن لیڈر ہے اور دوسرا پارلیمانی لیڈر ہے. ہاں, دوسرا بھی اپوزیشن لیڈر ہے. اپوزیشن لیڈر ہے, یعنی ایک سینٹ کا اپوزیشن لیڈر اور ایک قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر, دونوں جان چھڑا کے بھاگ رہے ہیں. وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں, ان پر کیسز بنائے جا رہے ہیں. تو ان کے لیے تو بہترین فورم موجود ہے کہ وہ اس جوڈیشل کمیشن میں جب بھی بیٹھیں وہ سوال کریں کہ دیکھیں جی اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. وہاں چیف جسٹس ہوں گے, سینئر موسٹ جج ہوں گے, آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے, وزیر قانون ہوں گے, اٹارنی جنرل ہوں گے, حکومت کے 2 نمائندے ہوں گے. آپ تحریری عذر پیش کر سکتے ہیں جی میرے اپنے کیس تھے, ہم آج میٹنگ میں نہیں آ سکتے. میں نہیں آ سکا, مطلب یہ تو ایک بہترین موقع اب ضائع کر رہے ہیں. ایک صحیح. دوسرا یہ ہے کہ یہی کیسز اب ان پر بننا شروع ہو جائیں, اگر وہ بنائیں گے, حکومت نے تو ان کو انگیج رکھنا ہے تاکہ یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ کر سکے. یہ جو کیسز بنائے جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے اسی لیے بنائے جا رہے ہیں کہ یہ لگے رہے ہیں. وہ میں آپ کو دلچسپ واقعہ سناؤں کہ مولانا مفتی محمود صاحب اور اپوزیشن جو تھی وہ مذاکرات کر رہی تھی بھٹو صاحب سے. تو بھٹو صاحب نے ایک دن کہا مفتی محمود صاحب سے کہ مفتی صاحب سنا ہے کہ یہ نماز جو تھی پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں کہ یہ 5 ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہے. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ کاش کہ وہ 50 ہی رہتی ہیں, آپ نماز میں مصروف رہتے, ہم سیاست کرتے رہتے. تو مولانا مفتی محمود صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ایک بھٹو بھی شاطر سیاست حکمران آئے گا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رعایت کر دی کہ آپ کا بھی ہم بکو ٹھپ سکیں. تو حکومت کو تو یہ ہے کہ یہ کیسز بنائے ہی اسی لے جاتے ہیں کہ ان کو عدالتوں کچہریوں میں مصروف رکھیں اور ہم آرام سے حکومت کر سکیں. تو کل ان کے خلاف بننا شروع ہو جائیں گے, پھر ان کو آپ ہٹا دیں گے, پھر اور کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وجہ اگر ہے تو بڑی کمزور وجہ ہے. جی, وجہ یہ نظر نہیں آتی. انٹرنلی معاملات, انٹرنلی جو گروپنگ ہے اسی کی وجہ سے ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جی عمر ایوب صاحب, شبلی فراز صاحب, جناب سلمان اکرم راجہ صاحب, یہ ایک گروپ ہے. اور دوسری سائڈ پہ علی ظفر صاحب ہیں. اور اب یہ وکلاء کی تو گروپنگ ہے, یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ بڑی, یعنی ایک ہی پارٹی میں لوگ جو ہیں مختلف دھڑوں سے منسلک ہیں. وکیل جس کا چیئرمین ہے, وکیل جس کا سیکریٹری جنرل ہے. پھر انٹرسٹنگلی بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ سمجھ لیجئے کہ نومولود ہیں, یہ کوئی سیاسی حوالے سے نومولود ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب بھی کوئی دیرینہ کارکن نہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب دیرینہ کارکن نہیں. ان کے مقابلے میں علی ظفر جو ہیں وہ پرانے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی نسبت. تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ضرور ہے. پھر وہ لیکن سیاست میں تو یہ سارے نئے ہیں نا, سارے نئے ہیں سوائے لطیف کھوسا صاحب, حامد خان صاحب کے علاوہ, یا حامد خان صاحب کے. یہ باقی جو ہیں یہ سیاست میں وہ ہیں. کھوسا صاحب شام آتے ہیں ٹاک شو میں, وہ ایک ایسی بات لیکن بہرحال وہ پیپلز پارٹی کو تو وابستہ پرانے کارکن اس سینیریو میں وہ تو گورنر ہے. اب اگر وہ گروپنگ کام کر رہی ہے تو یہ بھی عجیب صورتحال ہے کہ علی ظفر صاحب اور گوہر علی خان صاحب دونوں قانون دان ہیں. ویسے دیکھیں ہمارا تو پہلے بھی یہی خیال تھا جب یہ نومینیشن ہو رہی تھی کہ جس طرح ادھر سے قانون دان آئے ہیں ادھر سے بھی قانون دان آئیں گے, کیونکہ وہ ایک قانونی فورم ہے نا جوڈیشل. اس وقت دونوں سیاست دان آ گئے, سیاسی فگر تھے نا عمر ایوب صاحب بھی, لیکن لوگوں نے اپریشیٹ اس لیے کیا کہ چلو جی وہاں ایک 2 سیاسی فگر بیٹھے ہوں گے تو وہ ایک وزن ہوگا ان کا. لیکن اب پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے تو بس ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں. اچھا, علی محمد خان صاحب نے جو ایک ان کی آڈیو لیک ہوئی سنگجانی والے معاملے پہ, وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے, تو اس کے بعد انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. اچھا,
संगजानी जाना था या डी चौक जाना है, ये हमारा अपना मामला है, पार्टी का मामला है। ठीक है। तो अब आप नहीं समझते कि ये स्टेटमेंट भी एक इस बैड टेस्ट में जाती है? आप पार्टी के कारकुन हैं, पाकिस्तान की लोग आपकी जमात के साथ हैं। नहीं, वो मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई गलत बात की है। वो ये कह रहे हैं कि आप इस बात को इशू क्यों बना रहे हैं। जो इशू है वो तो ये है ना कि क्या हमें ये हक हासिल है कि हम कोई एहतजाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या हमें ये हक हासिल है आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर, कि हम अगर एहतजाज करें तो उसको ताकत के ज़ोर पर ख़त्म किया जाए या किया जाए। तो वो मेरे ख्याल उस पस मंज़र में उन्होंने ये बात की है कि जी ये बहस छेड़कर बेसिकली हमारे आप जो राइट है, राइट ऑफ प्रोटेस्ट है, उसको आप, या राइट ऑफ असम्बली है, उसको आप डिनाई कर रहे हैं। तो वो उस बात में देखिए ना, ये तो अजीब पाकिस्तान में तमाशा हो रहा है कि जी आप पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज नहीं कर सकते। किसी ख़ास मौके पर जब कोई फॉरेन डिग्निटरीज आए हुए हों, ये बदमज़गी नहीं होनी चाहिए, मैं इसके हक़ में हूँ, ये बदज़ौक़ी है। लेकिन कानून बना देना कि जनाब एहतजाज जो है, भाई एहतजाज पूरी दुनिया में जो होते हैं वाइट हाउस में होते हैं, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने होते हैं, शाही माल के सामने एहतजाज हो रहा होता है। इंडिया में जो एहतजाज होते हैं वो पार्लियामेंट हाउस के सामने होते हैं, जहाँ भी जमहूरियत है। तो ये तो अजीब बात है। लेकिन ये है कि हर वक्त एहतजाज और हर वक्त जो है वो ये मौका देखे बगैर कि कोई बाहर का आ रहा है और उस वक्त भी आप एहतजाज शुरू कर दें, ये एक डिबेटेबल चीज़ है। अब दूसरा जो इंतहाई अहम खबर है और खुशाइंद है, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए करारदाद मंजूर की है। 157 वोट आए हैं, 8 मुखालिफत में गए हैं। इन हालात में गज़ा में जब इज़राइल अंदोहनाक बर्बरियत, सफाकियत, अल्फाज का चुनाव नहीं हो सकता जो उसने बरता है, और इतनी कशीदगी मशरिक़ वुस्ता में, उसमें इसको क्या ताज़ा हवा का झोंका समझे? नंबर 1, वो इज़राइल जो एंटोनियो गुतरेस को, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी सरज़मीन पे आने से रोक देता है, क्या उसके लिए ये करारदाद पास होना उसकी कोई अहमियत है? इस करारदाद के ज़रिए उस पर कोई दबाव आएगा या नेतन्याहू जो उसने रविश अपना रखी है उसी पे चलेगा? देखिए, बात ये है कि ये जो जनरल असम्बली है ना, इसके करारदादों की सिर्फ़ अखलाकी वैल्यू है, अहमियत है, कानूनी इसकी कोई वो नहीं है। जनरल असम्बली की कोई करारदाद जो है वो बाइंडिंग नहीं है किसी रियासत पर। ये एक अखलाकी पहलू होता है कि इतने ममालिक जो हैं वो कंडेम कर रहे हैं या किसी इशू को अपनी सपोर्ट दे रहे हैं। मसलन ये सपोर्ट फ़लस्तीनियों को मिली है कि 157 मुल्क चाहते हैं कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए। दुनिया ने अपना माइंड दे दिया, माइंड दिया है। लेकिन इन्हीं में वो ममालिक भी मौजूद हैं वेस्ट के ख़ास तौर पर, जो आज भी बिलवास्ता तौर पर, बराह रास्त ना से बिलवास्ता तौर पर इसराइल की हिमायत भी कर रहे हैं। ये भी तो एक अलमिया है ना। अमेरिका, फिर दूसरा है अमेरिका का कि क्या ये मुल्क जो हैं अमेरिका पर दबाव डाल सकते हैं 157 ममालिक कि जी आप अपना रवैया चेंज करें। असल तो कोई हैसियत ही नहीं है नेतन्याहू की या इसराइल की। एक अगर आज अमेरिका एक दिन के 24 घंटे के लिए पीछे हट जाए तो इसको मलियामेट कर दिया जाएगा। उसको हिजबुल्लाह ही काफ़ी थी। देखें ना, यूक्रेन की जंग आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी। अमेरिका बहादुर ने जदीद हथियार दे के उसको मज़ीद बढ़ा दिया है, और इस मकसद के लिए कि ट्रंप आके कोई फ़ैसला ना कर सकें। अब अमेरिका ही असल जड़ जो है फ़साद की, वो तो इसराइल नहीं है, अमेरिका बना हुआ है। इसराइल, अमेरिका के ज़ोर पर ही ये जंग लड़ी जा रही है। अमेरिका का पैसा है, $22 अरब अगर अमेरिका ना देता तो ये जंग आगे नहीं जा सकती। देखिए, अगर वो जदीद हथियार ना देता है ना जी, यूक्रेन तो अमेरिका की प्रॉक्सी है ना, तो ये भी प्रॉक्सी है। लेकिन इसराइल जो है उसका तो डायरेक्टली मामला है ना फ़लस्तीन के साथ। अमेरिका की यहाँ तो अमेरिका को ये इस्तेमाल कर रहा है। कौन? इसराइल। नहीं। देखें, मशरिक़ वस्ता में जो अमरीकी मकासद हैं वो इसराइल पूरे करता है।
مشرق وسطیٰ کو ڈسٹرب رکھ کر وہاں کے وسائل کو استعمال کرنا امریکہ کی ترجیح ہے. اسی لیے وہ امریکہ اس کو نیچا نہیں دکھانے دیتا. ادروائز کیا ہے اسرائیل کیا یعنی انٹرسٹ ہے کہ اسرائیل کیا یہودی لابی جو ہے واقعتاً اتنا مضبوط ہے یا مضبوط ظاہر کی جاتی ہے یا سارے یہودی دنیا کے ہیں اب اسرائیل کے؟ وہاں تو امریکہ میں تو یہودیوں نے مظاہرے کیے ہیں, خود تل ابیب میں مظاہرے ہو رہے ہیں نیتنیاہو کے خلاف. لیکن امریکی حکومت جو ہے صہیونی اسرائیل جو ہے اس کی حمایت امریکہ کر رہا ہے. یہ بھی ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جی یہودی جو ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ کوئی امریکی حکومت جو ہے وہ اس کی مخالفت افورڈ ہی نہیں کر سکتی. بیسیکلی اس کے اپنے عزائم ہیں. روس میں بھی تو یہودی ہیں نا جی, وہ کیوں نہیں ایسا کرتا؟ نہیں جو اسرائیلی ہیں ارشاد صاحب دیکھیں وہ تو اپنے پرومس اسرائیل کی بات کرتے ہیں, وہ تو اپنی اس آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں. ان کے پاس کیا ہے, اپنا کیا ہے؟ کیا یہ وہ یوز ہو رہے ہیں, وہ اس ٹریپ میں استعمال ہو رہے ہیں؟ دونوں یوز ہو رہے ہیں. اسرائیل ان کے مقاصد پورے کر رہا ہے اور امریکہ ان کے مقاصد پورے کر رہا ہے. دونوں ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن بڑا ملک ہونے کی حیثیت سے, طاقتور ملک ہونے کی حیثیت سے, سپر پاور ہونے کی حیثیت سے عالمی ذمہ داریاں تو اسرائیل کی نہیں ہیں, امریکہ کی ہیں. اچھا, امریکہ پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کا چیمپئن ہے, یہاں نہیں ہے. پوری دنیا میں وہ امن کا خواہاں ہے, یہاں نہیں ہے. پوری دنیا میں وہ انصاف کی بات کرتا ہے, یہاں نہیں ہے. تو ذمہ دار کون ہو, اسرائیل ہو یا امریکہ ہو؟ شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو یو این کی خاموشی کی صورت میں امریکہ اور اسرائیل کو ایک سپورٹ ملتی تھی, اب کیٹیگوریکلی یہ قرارداد آ جانا, پھر برتاؤ, میں نے پہلے بات کی سیکرٹری جنرل نہیں کے ساتھ, قرارداد تو دیکھیں جو یہ کیا آئسولیشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں؟ دیکھیں 2 اسٹیٹ کے حق میں قرارداد سلامتی کونسل منظور کر چکی ہے. فلسطینی ریاست کا وجود لانے کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں. لیکن امریکہ کی وجہ سے اسرائیل نہیں مان رہا, امریکہ نہیں چاہتا. امریکہ اگر چاہتا, دیکھیں نا جو کیمپ ڈیوڈ معاہدہ تھا وہ امریکہ نے کرایا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ جو اوسلو معاہدہ تھا وہ امریکہ نے کرایا تھا. اس کے بعد ریاست مل گئی, نہیں ملی. 5 سال 10 سال کے بعد ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہونی تھی نا, وہ تو آج تک نہیں ہوئی. بلکہ جب وہاں جو حماس ہے یا یہ مجاہدین جیت گئے, الیکشن جیت گئے, یعنی 3 ممالک میں ایسا ہوا کہ ایک پارٹی نے الیکشن جیتا, امریکہ نے اس کو نہیں مانا اس حکومت. بیسیکلی حماس تو ایک پولیٹیکل اینٹی ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا فساد تو صحیح ہے. ارشاد صاحب پروگرام پہ ٹائم ختم ہو گیا ہے, بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.